बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस खुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। आज मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में और ये कौमी असम्बली का हलका है NA 110। राजा रियाज साहब इस हलके में इलेक्शन में जीते थे, कामयाब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। 2018 के जनरल इलेक्शंस में उनका मुकाबला था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के राना मोहम्मद अफजल साहब से। 1,14,000 के करीब वोट्स हासिल किए थे राजा रियाज साहब ने और 1,08,000 के करीब वोट से राना अफजल साहब के क्लोज कंटेस्ट था। 6,000 की लीड के साथ राजा रियाज साहब इस हलके से इलेक्शन जीते। अभी जो मुल्क में जब से तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त है, हमने देखा जब अपोजिशन ने ये क्लेम किया कि उसकी बड़ी तादाद में उसके पास हुकूमती अरकान मौजूद हैं, तो पहले गवर्नमेंट की तरफ से ये बातें आई कि आप वो नंबर सामने लेकर आएँ, उन लोगों को सामने लेकर आएँ। फिर वीडियोस इस हफ्ते सामने आई जिसमें सिंध हाउस के अंदर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान वो सामने आए और उन अरकान में से एक जो रुकन थे वो राजा रियाज साहब थे। आज हम उनके हलके में मौजूद हैं, उनके वोटर्स के पास जाएंगे, कोशिश करेंगे कि राजा रियाज साहब से भी रब्ता करें, उनका मौक़िफ़ भी प्रोग्राम में शामिल करें। लेकिन हम पहले वोटर्स के पास जाएंगे, वोटर्स से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है वो राजा रियाज साहब के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। और दूसरा, नून लीग के हवाले से राजा साहब ये कह रहे हैं कि शायद वो अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ें। तो नून लीग का जो इस हलके का वोटर है, क्या वो राजा साहब को इस हलके में वेलकम करेगा? हमारे साथ रहिए जी। इस वक्त मैं हलके में मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि एक तो राजा साहब का ये फैसला, इसको वो कैसे देखते हैं और आया ये हलका राजा साहब के इस फैसले को एक्सेप्ट करता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम जी? जी मेरा नाम राणा वकास। वकास साहब बताइएगा, एक तो ये कि आपने वोट किसको दिया 2018 में? जी मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया, राना मोहम्मद अफजल खान साहब को दिया। अभी राजा रियाज साहब भी कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि मैं नून लीग के टिकट पर अगला इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। आप वेलकम करते हैं उनको? देखें जी, इस बात की बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही है मुझे कि एक बंदा जो पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना भी रह चुका है जी, जो एक अच्छी इंसानियत के लिहाज से देखे जाए तो राना अफजल साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ये हमारी पार्टी को भी फैसला करना चाहिए कि राना अफजल साहब का घर एक बहुत अच्छा घर है। इस इलाके में बहुत डेवलपमेंट के काम उन्होंने करवाए हैं, लोगों के साथ बहुत मोहब्बत की है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उनके राब्ते हैं और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, उनको पता है कि किसको कहाँ एडजस्ट करना है। मैं एक मुस्लिम लीग नून का वर्कर भी हूँ, मैं वर्कर होने के नाते से ये बात आपको मीडिया की वसादत से सब दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी लोटे इधर एडजस्टमेंट हो सकते हैं, मैं मियाँ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इनको आप सेटल करें, मगर उस जगह पे नहीं जिस जगह पे 30 साल की मेहनत जो किसी की राह जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अली ज़हीर नाम है मेरा जी। अली भाई, आपने 2018 में किसको वोट दिया? मैंने जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, हमारे MNA थे राना मोहम्मद अफजल खान साहब, उनको हमने वोट दिया था। अब मुझे ये बताएं कि अगर पार्टी उनको साथ ये कमिट करती है कि आप हमें अदम एतमाद की तहरीक में वोट करें, हम आपको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे इस हल्के से, तो फिर आप लोग वोट देंगे राजा साहब को? जी जी, हम राना अफजल खान साहब को ही वोट देना पसंद करेंगे क्योंकि राजा रियाज साहब पार्टी में नहीं आएंगे, उनको पाइपलाइन में लगना चाहिए। जिस तरह दूसरे MNAs वगैरह पाइपलाइन के थ्रू आते हैं, उनका वक्त जब आएगा तब उनको टिकट देना चाहिए पार्टी को। पार्टीज तो नहीं देखती है ना इस चीज़ को, पार्टी तो देखती है ये इलेक्शन जीत सकता है या नहीं, इसकी पॉलिटिकल पोजीशन क्या है। अभी तो हमने जितने लोगों से बात की, मेजॉरिटी वोटर हमें नून लीग का अभी इस हल्के में नज़र आया है, लेकिन बहरहाल 1,14,000 वोट राजा रियाज साहब ने PTI के टिकट पे लिए थे। इसका मतलब है कि PTI का वोटर भी यहाँ पर मौजूद है। पार्टी ये फैसला कर लेती है जी कि इसने 1,14,000 वोट लिए, ये इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखता है, ये पहले अपोजिशन लीडर रहा है, ये सीनियर मिनिस्टर रहा है पंजाब का, अब ये MNA है, हम इसको दोबारा टिकट दें तो फिर नून लीग का वोटर क्या करेगा? जी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लास्ट टाइम राना मोहम्मद अफजल खान साहब मुस्लिम लीग नून से 2018 के इलेक्शन में थे, उनका और राजा रियाज का सिर्फ 4,000 वोट का डिफरेंस था, ठीक है। 6,000 वोट का डिफरेंस था। 6,000 वोट 1 लाख समथिंग में 6,000 का डिफरेंस को काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। राना अफजल खान साहब, उनके अब साहबजादे हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, राना अफजल खान साहब को। साहबजादे उनके एहसान अफजल साहब है, अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इंशाल्लाह NA 110 के उम्मीदवार होंगे। और अगर ये राजा रियाज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आ रहे हैं,
شامل ہو رہے ہیں تو ان کو پارٹی کو یہ چاہیے کہ ان کو ٹکٹ نہ دیا جائے. اگر یہ آپ کا سوال یہ ہے کہ ان کو ایڈجسٹ کیا جانا ہے ایم این اے کی سیٹ پر راجہ ریاض صاحب کو, تو میرا خیال ہے یہ پارٹی فیصلہ ٹھیک نہیں کر رہی. ایک ہارش ریئلٹی ہے, الفاظ ذرا تھوڑے سخت ہیں میں لیکن پھر بھی بیان کر رہا ہوں, ونس اے ٹریٹر از آلویز اے ٹریٹر. بغاوت کریں گے, ایسے ہی معاملات ہوں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے یہ پارٹی کو چاہیے کہ وہ اس پہ کوشش کرے اور دیکھے, اوپینین لے لوگوں کا, لیکن مجھے جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ووٹر بہت ڈسہارٹ ہوگا اس سے. کہ پارٹیز کو اس بیس پر فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہاں کا ان کا ورکر کیا کہتا ہے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی جو سیاسی حالات ہیں اس میں پارٹیز یہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتی کہ ووٹر ڈیمانڈ کیا ہے. پارٹی یہ دیکھتی ہے آیا یہ الیکٹیبل ہے, یہ نہیں, یہ الیکشن جیت سکتا ہے یا نہیں. پھر خواہ وہ پیراشوٹر ہو, وہ خواہ لوٹا ہو, وہ کرپٹ آدمی ہو, وہ کوئی بھی ہو, پارٹیز اس کو پریفر کرتی ہیں. یہ کچھ خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام جی؟ میرا نام شبیرہ بی بی ہے جی. آپ اسی حلقے سے ہیں جی؟ نہیں, میں تاج کالونی سے ہوں. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے وہ تحریک عدم اعتماد کے اندر نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی چیز ہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ لیکن اتنی مہنگائی نہیں تھی. اچھا, مجھے میری 700 روپیہ دہاڑی ہے, میں ایم ٹی ایم میں برتن دھوتی ہوں, 18 سال ہو گئے, میں بیوہ ہوں. لیکن یہ دیکھیں سب کو یہ اب 12 آ رہا, کسی کا کسی آ رہا. میں نے 2 دفعہ میسج کیا نااہل. کیوں؟ میری بلڈنگ ہے, میں کرائے پہ رہتی ہوں, اس لیے نااہل ہوں میں. آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ اس کو ہی دیا تھا میں نے. کیوں؟ میرے عمران خان کو اس لیے دیا تھا. میرا سینئر نے کہا تھا, کہنے لگا نہیں ماں جی اس کو دینا. میں کہا ٹھیک ہو اب گیا. آپ نے سینئر سے نہیں پوچھا؟ سینئر سے میں کیا پوچھوں؟ پوچھ کے ووٹ دیا آپ نے. ووٹ لے لیں تو کوئی بھی اب نہیں. کسی سینئر کی سننی ہے یا اپنے دل کی؟ اپنے دل کی سنوں گی. دل کی آواز کیا ہے آپ؟ میرے دل کی بات ہے, وہ انسان ہونا چاہیے جو کسی غریب کا سوچے. آپ کے خیال میں وہ کون ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, وہ نون لیگ کے لوگ ہیں, لیکن وہ پیپلز پارٹی کے لوگ یہ ہیں, لیکن کسی غریب کے کنستر سے آٹا نہیں ختم ہوا تھا کبھی. جو آپ 1-1 کلو بھی نہیں ملتا. اچھے تھے ہمیں جیسے بھی تھے وہ. جی, اس وقت میرے ساتھ رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں. 2013 کے الیکشنز میں ان کے فادر نے یہاں سے قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا, اور 2018 میں راجہ ریاض احمد صاحب سے وہ الیکشن لوز کیے. 6000 ووٹس کا مارجن تھا. اب چونکہ راجہ ریاض صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں مختلف انٹرویوز میں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر اگلا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے, اور کوئی ایسی کمٹمنٹ ہے پارٹی کی, تو پارٹی کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ احسان صاحب خاص طور پہ, چونکہ ان کا تو بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے, اور اسپیسیفکلی اس کانسٹیچوئنسی سے, تو وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ان سے بات کریں گے. السلام علیکم احسان صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے. الحمدللہ. احسان صاحب, سب سے پہلے تو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن سے ڈسکشن شروع کرتے ہیں. ابھی کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کی پارٹی اور جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے, اور جو گورنمنٹ کے کلیمز ہیں, خاص طور پہ کل کی جو بلاول بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اویسی کے حوالے سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ بیسیکلی گھبرا گئے ہیں, اس لیے آپ لوگوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی. نہیں دیکھیں, جو اپوزیشن ہے اس نے وہ تو اس کی ڈیمانڈ ہے کہ نو کانفیڈنس والا جو دن ہے وہ آپ اسمبلی میں لے کے آئیں, اور یہ جو معاملہ ہے ایک آئینی معاملہ ہے, اور یہ جو اسمبلی کی 4 دیواری ہے اس کا معاملہ ہے. اب حکومت کو جو ہے, جب ہمارے حکومت کے اپنے جو اراکین ہیں, جب ان کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ ٹی وی پہ آ گئی, اور سندھ ہاؤس کی میں بات کر رہا ہوں, اور انہوں نے یہ کہا کہ نہ ہمیں کوئی پیسے دیے گئے ہیں, اور ہم لوگ اس پارٹی سے نالاں ہیں, اور ہم اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتے کیونکہ اس نے معیشت اور ایک عام آدمی کو تباہ کر دیا. تو اس کے بعد یہ ظاہر ہو گیا پورے پاکستان میں کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی میجورٹی جو ہیں وہ کھو گئے ہیں, اور اب ان کو یہ بکھلاہٹ کا پریشانی ہے, بکھلاہٹ ہے کہ اب کسی طریقے سے نو کانفیڈنس کی جو موشن ہے اس کو اسمبلی میں اس دن کو جو ہے ڈیلے کیا جائے, یا اس معاملے کو سیبوٹاج کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ تو اس نے اپنا جو عمل ہے جو وہ دکھا دیا, اور ہم انتظار میں ہیں کہ آپ کل لے کے آئیں نو کانفیڈنس. تو بکھلاہٹ کا اگر کوئی شکار ہے تو وہ اپوزیشن نہیں ہے, وہ جو ہے حکومت وقت ہے. اور جہاں تک آپ نے او آئی سی کی بات کی, دیکھیں نہ ہم لوگ جلسے کے حق میں ہیں کہ اس دن جس دن نو کانفیڈنس ہونا ہے وہاں جلسہ ہو اور مقابلہ ہو آمنے سامنے, پی ٹی آئی ورسز اپوزیشن ہو یا پی ایم ایل این ہو, کیونکہ تصادم ہو سکتا ہے اور جانی نقصان ہو سکتا ہے. تو قطعاً ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ حکومت سے بندہ پوچھے کہ آپ کو ایک آئینی معاملے میں سڑکوں کے اوپر آپ کیوں جلسہ لے کے آ رہے ہیں, اور آپ
آپ کیوں ایک آئینی معاملے کے اندر رکاوٹ ڈال رہے ہیں؟ نمبر ایک. جی اچھا احسان صاحب, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو کل کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پر امید ہیں, اور انہوں نے پبلک سے بھی یہ کہا, اپنے لوگوں سے بھی یہ کہا کہ جیسے جیسے تحریک عدم اعتماد کے دن قریب آئیں گے منحرف اراکین کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کی جو کمٹمنٹس ہیں, جو بھی کمٹمنٹس ہیں, واٹ ایور دا کمٹمنٹس آر, وہ ایسی ہیں کہ وہ ان کو باؤنڈ رکھیں گی آپ لوگوں کے ساتھ, یا واپسی کا رستہ کوئی نکل سکتا ہے؟ دیکھیں, جو یہ ممبر جنہوں نے پی ٹی آئی کے جو اپنے ان کے ممبرز ہیں جو اب باغی ہو گئے ہیں, ان کی اگر آپ باتیں سنیں تو وہ گھبرا رہے ہیں اس چیز سے کہ اگلا الیکشن اگر وہ پی ٹی آئی کے ووٹ سے ٹکٹ سے لڑیں گے تو ان کو کسی قسم کی کامیابی نہیں ملے گی. تو یہ فیکٹر تو دور نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کل بلکہ کوئی ایک دو اور ایم این ایز آ گئے تھے کہ وہ بھی جو ہیں اختلاف کر گئے ہیں پارٹی سے. تو یہ تو ڈوبتی کشتی ہے, اس کے اندر ان کے چھوڑنے والوں کا اضافہ ہوگا, ان میں شامل ہونے والوں میں اضافہ نہیں ہوگا. چلیں آپ منحرف اراکین کی بات کر لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ آپ کے لوگ ان کے پاس جائیں, وہ ان کو یوز کریں, یا آپ ان کو یوز کریں؟ اخلاقی طور پر یہ چیزیں جسٹیفائی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, اگر اس میں آئینی طور پہ بات کریں تو آئینی طور پہ ایک جو ہے وہ معاملہ گیون ہے, 63 ہے جو آرٹیکل ہے, وہ ڈیفیکشن کلاز کو کور کرتا ہے, اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی اراکین اسمبلی جو ہے وہ ڈیفیکشن کرتا ہے اپنی پارٹی پالیسی سے, تو اس کے اوپر کیا عمل ہوتا ہے کہ پارٹی ہیڈ الیکشن کمیشن کو لکھتا ہے کہ اس نے پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی کی ہے, اس کو شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے, اور وہ اپنی رکنیت کھو سکتا ہے. تو آئینی اگر طور پہ دیکھیں تو یہ ایک معاملہ طے ہے. اچھا, دوسرا جو ان کی جو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ لوگ پہلے استعفیٰ دیں اور پھر یہ الیکشن لڑیں, اور پھر یہ واپس اپنی جو ہے وہ چوائس آف پارٹی کی طرف جو ہے وہ, یعنی کہ اپنی چوائس آف پارٹی کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑیں اور پھر جو مرضی کریں. دیکھیں, اگر اس بات کو بھی ہم تسلیم کر لیں کہ جتنے بھی یہ 24 لوگ ہیں, 26 لوگ ہیں, 30 لوگ ہیں, اگر یہ پہلے استعفیٰ دے دیتے ہیں تو تب بھی عمران خان صاحب اپنی میجورٹی لوز کر جاتے ہیں. اور اگر وہ, ویسے یہ زیادہ بہتر آپشن نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ اگر وہ آگے, آپ ان سے کہیں وہ ریزائن کریں, میجورٹی لوز ہو جائے گی, اور جو نون لیگ خاص طور پہ دیکھ رہی ہے فریش الیکشنز, آپ لوگ فریش الیکشنز پہ چلے جائیں. دیکھیں, یہ آپشن ہے, یہ چوائس اویلیبل ہے, لیکن میرا پوائنٹ جو ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں طریقے سے حکومت جو ہے اب میجورٹی اس کے پاس نہیں ہے, کانفیڈنس آف اسمبلی ممبرز نہیں ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں وقت ہے کہ اب عمران خان خود استعفیٰ دے دیں, بجائے کہ ماحول کو خراب کریں, تصادم کی طرف لے کے جائیں, خدا نہ خواستہ معاملہ اور بگڑ جائے تو وہ نہ ملک کے لیے اچھا ہوگا, نہ معیشت کے لیے اچھا ہوگا, نہ ایک عام آدمی کے لیے اچھا ہوگا. فائدہ کس کا ہوگا اگر سچویشن ورس ہوتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نقصان تو ڈیفینیٹلی ملک کا ہوگا, کچھ سیاسی جماعتوں کا فائدہ ہوگا, یا کسی قوت کا فائدہ ہوگا؟ اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. ملک کا جب نقصان ہوگا تو جو اس ملک میں رہتا ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, آرمڈ فورسز ہو, سیاسی لوگ ہوں, بیوروکریسی ہو, بزنس کمیونٹی ہو, سب کا نقصان ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو بار بار اپوزیشن خاص طور پہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نیوٹرل ہے, اگر جو آپ نے پہلے سوال کے جواب میں بھی کہا کہ سچویشن ورس ہو سکتی ہے, اگر دونوں طرف سے لوگ اکٹھے ہوں گے, ان کا جلسہ ہوگا, آپ کا لانگ مارچ شاہراہ دستور پر پہنچے گا, جب آمنے سامنے لوگ جائیں گے سچویشن خراب ہو سکتی ہے, ماحول تلخ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہماری لیڈرشپ, آپ لوگوں نے اتنا ماحول ویسے ہی خراب کر دی ہے کہ لوگوں کے جذبات اس قدر زیادہ ہیں, وہ برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کو. اگر وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں, ایک تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا, دوسرا یہ کہ پھر اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں, یہ بالکل ویلڈ کویسچن ہے, اور یہ سوال سب کو اٹھانا چاہیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جانی نقصان سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے, اور آپ دو ایسی جماعتوں کو, دو ایسی پوزیشنز کو آمنے سامنے لا رہے ہیں جو کافی پولرائزڈ ہیں. تو یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے, اور حکومت وقت کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ ایک آئینی عمل کو وہ آئینی رستے کے تھرو ہونے دیں, اور اس کو سڑکوں پہ, اسٹریٹس پہ, عوامی ورکرز تک نہ آنے دیں, کیونکہ یہ ان کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک آئینی معاملہ ہے. اس کو اسمبلی کی 4 دیواری میں ہونا ہے, اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو بہت بڑا نقصان ہوگا اس ملک. اچھا, اس حلقے میں آ جاتے ہیں. راجہ ریاض صاحب نے آپ کے فادر کے اگینسٹ الیکشن کنٹیسٹ کیا, اب آپ بھی چونکہ اسی حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی پارٹی نون لیگ ہے. راجہ صاحب بار بار یہ 3-4 انٹرویوز میں کلیم کر چکے ہیں کہ وہ اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر کنٹیسٹ کریں گے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی لوگوں کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, انہوں نے سیاسی فیصلے دیکھ کے, اپنے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. راجہ صاحب کو آپ ویلکم کریں گے پارٹی میں؟ دیکھیں, ہمارا اس پارٹی سے ایفیلیشن 90s کی ہے. میرے والد صاحب کی سیاست نون لیگ سے شروع ہوئی,
اور جب ان کی وفات ہوئی وہ بھی نون لیگ میں ہوئی, اور انہوں نے درمیان میں قطعی طور پہ ہم نے کبھی کوئی پارٹی چینج نہیں کی, ہم نے مشرف کی جو سختیاں ہیں وہ بھی برداشت کی, پھر ہم نے یہ والا اپوزیشن کا دور بھی دیکھا, اور ہمیں بھی بڑی آفرز آئیں درمیان میں کہ آپ نظریہ وقت کو دیکھتے جو ہے آپ اس کو چینج کر لیں, لیکن ہم نے کبھی ایسی سوچ نہیں رکھی. ہم اس پارٹی کے ممبر ہیں اور اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس پارٹی کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پارٹی جو ہے وہ ملک اور جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ لے کے جائے گی. تو پی ایم ایل این ہماری جماعت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو راجہ صاحب کی آپ نے بات کی, راجہ صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں پارٹی کے اندر. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ انہوں نے پی ٹی آئی جو ہے وہ خلاف چل رہی ہے اور اس نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا, تو وہ ضرور ویلکم پارٹی میں, لیکن کیونکہ وہ اب نیو کمر ہے ہماری پارٹی میں, تو وہ ضرور لائن میں کھڑے ہوں اور انتظار کریں اپنی باری کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جب آپ پارٹی چینج کرتے ہیں تو ٹکٹ کی بھی آفر کی جاتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن جب وقت آئے گا تو تب ٹرین کا ٹکٹ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. تو مجھے یہ بتائیں, ہم نے پبلک کی بھی جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کی. نون لیگ کے لوگ بھی میجورٹی میں راجہ صاحب کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک تو اگر نون لیگ کے لوگ ہی ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر وہ اس حلقے سے الیکشن کیسے جیت سکتے ہیں. دوسرا یہ ہم نے دیکھا نواب شیر وزیر صاحب کے حلقے سے طلال چودھری صاحب نے ریزسٹ کیا ان کی پارٹی میں شمولیت کو یا ان کی ایسی کمٹمنٹ کو. ان کے ساتھ تو پارٹی نے کمٹ کر لیا رپورٹڈلی کہ ان کو سینٹ میں لے کر آئیں گے, ان کے بھائی کو نواب شیر وزیر کے نیچے ایم پی کا ٹکٹ دیں گے. پارٹی آپ کو کہتی ہے کہ آپ ایسی کوئی ایڈجسٹمنٹ میں آپ بھی آ جائیں راجہ صاحب کے ساتھ, آپ آئیں گے ایڈجسٹمنٹ میں. اور دوسرا جو میں نے پہلے سوال کیا کہ نون لیگ کے لوگ بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو پھر کیسے وہ یہاں پر آ کر سمجھتے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ سیف ہو جائے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ پارٹی نے ہمیں ابھی کوئی ایسی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ پی ایم ایل این نے راجہ صاحب سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ان کو این اے کا ٹکٹ ملے گا. ہو سکتا ہے وہ ایم پی اے کے اوپر آ جائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور حلقے سے لڑیں. تو میری نالج میں ایسی نہ کوئی کمٹمنٹ ہے پارٹی کی طرف سے, نہ کوئی ایسی بات ہے. جب پارٹی ہمیں کانفیڈنس میں لے گی تو ہم ضرور پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر لحاظ سے, لیکن میری نالج میں ایسی کوئی بہت ساری چیزیں, دیکھیں سیاست ہے نا, سیاست کے اندر اور بھی حلقے ہیں, نیچے کی سیٹس بھی ہیں, تو کچھ بھی ممکن ہے. اس کے اندر میری نالج میں کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ راجہ صاحب کو این اے 110 سے ہی جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے گا, یا ہو سکتا ہے کہیں اور سے, لیکن پارٹی نے ابھی جب ہمیں وہ کانفیڈنس میں لے گی تو تب ہم ضرور دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. اور جو نون لیگ کے لوگ ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں یہ جو میرے خیال سے یہ جب آپ پارٹی چینج کرتے ہیں تو یہ ایک ضرور ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے, اور عوام کے جو جذبات ہیں اس کو جو ہے وہ ضرور نظر خاطر رکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب بھی کوئی پارٹی چینج کرتا ہے تو اس کی ایکسیپٹنس یا اس کی ریجیکشن جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور پھر آپ جس طرح کے سیاسی فیصلے کرتے ہیں پھر اسی طرح کا رزلٹ آپ کو ضرور ملتا ہے. آپ سمجھتے ہیں آخر میں کہ ابھی ماضی قریب کے اندر جو سیاسی حالات جس طریقے سے ابھرے ہیں, لوگوں کے اندر جس طریقے سے لوگوں نے اب اس میں انٹرسٹ لینا شروع کیا ہے, بڑا سوچ بچار کرتے ہیں لوگ اب اپنا فیصلہ سازی سے متعلق. ابھی ماضی قریب میں پیراشوٹرز کی جو سیاست تھی, اب لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, خاص طور پہ پارٹی کا ورکر اس کو پسند نہیں کرتا. 2018 کے الیکشنز میں بھی ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا وہ سکوپ نہیں دیکھا پبلک میں. اس کی ریزن یہ تھی کہ ہر پارٹی نے پیراشوٹرز لیے. اب بھی اگر اسی طرح کی سیاست چلتی ہے تو لوگوں نے جو ماضی سے سبق لیا ہے تو لوگ پیراشوٹرز کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بالکل جی, سیاست جو ہے اور جو عام جو نالج ہے لوگوں کی, جو شعور ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا اور اوور آل لوگ اس چیز کے اوپر کافی ڈسکشن کرتے ہیں, اور ورکرز کا بھی ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے جس میں پارٹی کے لیے وہ سیکریفائز دیتے ہیں. تو پیراشوٹرز ہوں یا پھر آپ آخری وقت پہ لوگوں کو انڈکٹ کریں تو اس کا نقصان ضرور ہوتا ہے پارٹی میں. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک قومی لیول پہ ایک معاملہ چل رہا ہے, اور اس وقت یہ ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس سے نجات حاصل کی جائے. اور یہ جہاں تک ایڈجسٹمنٹس کی بات ہے یا کسی کو کہیں لے آئیں کسی کو, وہ پارٹی لیول پہ وہ پارٹی اس چیز کا خیال رکھتی ہے کہ جو اپنے پرانے ساتھی ہیں وہ اگنور نہ ہوں اور ان کو جو ہے وہ مینیج کیا جائے. تو مجھے اس چیز پہ پورا یقین ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اپنے کسی بھی ورکر یا کسی بھی پرانے ساتھی کو لیٹ کو نہیں کرے گی اور اس کا پورا خیال رکھے گی. یہ تو اوپر کی سطح پر بات ہوگی نا, لیکن ورکر کے مائنڈ کو آپ کیسے چینج کریں گے جس ورکر نے اپنے مقامی سطح کے اوپر
ایک لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کیا ہے, اور جب اس کو این الیکشن کے ٹائم آپ اس ورکر کے اوپر ایک پیراشوٹر لا کر بٹھا دیں, وہ کوئی بھی پارٹی ہو, وہ پی ٹی آئی ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ نون لیگ ہو, تو وہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پارٹی ڈاج کرتی ہے اس ورکر کو؟ بالکل, میرے خیال سے وہ اس وقت پھر جو ورکر ہے وہ اپنا فیصلہ ضرور کرتا ہے, اور پارٹی کو کی فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ایسے نہ ہو. پارٹی کی کوشش ہونی چاہیے کہ پیراشوٹرز نہ لے, پیراشوٹرز کو نہ ایڈجسٹ کیا جائے, اور جو پرانے جو ان کے ساتھی ہیں انہی کے ساتھ آگے بڑھا جائے. یہ پارٹی کی میں سمجھتا ہوں کہ پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے, لیکن جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آگے چلیں گے, حلقے میں لوگوں سے بات کریں گے, پوچھیں گے ان کا سینٹیمنٹ کیا ہے, وہ راجہ ریاض صاحب کے اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ اگر ہمیں نون لیگ کے اور ساتھی ملتے ہیں تو وہ کیسے دیکھتے ہیں. جو راجہ صاحب کا یہ کلیم ہے کہ وہ اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑنا چاہ رہے ہیں, یا ایسی کوئی کمٹمنٹ نون لیگ نے کر دی ہے, تو آیا نون لیگ کا ووٹر بھی راجہ صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں؟ جی, اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر حسن مسعود ملک صاحب موجود ہیں, پی پی 117 جو این اے 110 کے اندر پروونشل کانسٹیچوئنسی, ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ڈاکٹر صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ابھی جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے, اور اس میں اسپیسیفکلی یہ حلقہ جو بڑا ڈسکس ہو رہا ہے راجہ ریاض صاحب کا حلقہ, راجہ صاحب کا یہ فیصلہ, یہ اس نے پارٹی کو اس حلقے میں کس طرح ڈیمیج کیا ہے یا فائدہ پہنچا ہے پارٹی کو, اور دوسرا یہ کہ جو ووٹر ہے وہ ان کے اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی, کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر؟ بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری کا. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, راجہ ریاض صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, اب بظاہر وہ جو اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے, اوپنلی بلکہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, پہلے تو بینگ پارٹ آف پارٹی, بینگ پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف, آپ ان کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, میں اس میں تھوڑا سا امینڈمنٹ کروں گا. بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر ہونے کے سے پہلے میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کے چینل 7 کے توسط سے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ریگارڈلیس آف دا افیلیشن آف دا پولیٹیکل پارٹی, سب سے پہلے ہمیں اس ایسے ڈیسیجنز کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. دیکھیں, یہ کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی بہت بھیانک کوشش ہے. آپ کو ووٹرز نے اس وعدے پہ ووٹ دیا کہ آپ عمران خان کے سپاہی ہیں, آپ بلے کے نشان پہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں, اس اعتماد پہ آپ کو اسمبلی میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا, اور اس کے بعد اگر آپ کو اختلاف ہو گیا ہے, اختلاف ہونا کوئی جرم نہیں ہے, تو اخلاقی طور پہ آپ اپنے اس ممبرشپ سے, پی ٹی آئی کی ممبرشپ سے, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جو آپ نے الیکشن جیتا ہے اس پہ ریزائن دیں, اور اگلے دن آپ پبلک میں آ کے دوبارہ اپنا فریش مینڈیٹ لیں. جب تک ہم ان ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے, ہم پولیٹیکلی میچور نہیں ہو سکیں گے. آپ سمجھتے ہیں, یہ تو چلیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بینگ اے پاکستانی ہمیں ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, لیکن یہ چیز پی ٹی آئی کرے, نون لیگ کرے, پیپلز پارٹی کرے, یہ پولیٹیکل کلچر بن گیا ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ یہی پریکٹس پاکستان تحریک انصاف کی رہی. ابھی موجودہ سینیریو میں نو ڈاؤٹ یہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگ رہا ہے, اگر یہ ہوئی ہے تو ہر پاکستانی اس کو کنڈیم کرے گا, یا ہر ذی شعور پاکستانی اس کو کنڈیم کرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریکٹس پی ٹی آئی بھی کرے تو بھی وہ غلط ہے؟ دیکھیں, میں 100% اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی کرے, میں بھی کروں, تو وہ غلط ہے. ہاں, اگر آپ کو اختلاف یا آپ کے ذہن میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو کم از کم وہ ٹینیور پورا کریں. ٹھیک ہے, ٹینیور پورا کرنے کے بعد آپ جس مرضی پارٹی میں چلے جائیں. اگر آپ نے ٹینیور پورا کرنے سے پہلے چینج کرنی ہے تو پھر ریزائن دے کے فریش مینڈیٹ لے کے آئیں. ٹھیک ہے, اب موجودہ سینیریو کو ڈسکس کر لیں تو جی, راجہ صاحب چونکہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, آپ اس حلقے سے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ راجہ صاحب کا جو ووٹر ہے, یا پی ٹی آئی کا, راجہ صاحب کا ووٹر کو ذرا سائڈ پہ کر دیں, پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ مایوس ہوا ہے اس فیصلے سے؟ سر مایوس آپ کا تو چونکہ بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے, مایوس تو چھوٹا لفظ ہے.
بلکہ بلیسنگ ان ڈسگائز. ہم نے پچھلے ہفتے ایک ورکرز کو کال دی تو آپ یقین جانیں کہ جو 1.5-2 سال میں کسی بھی وجہ سے ہم پی ٹی آئی کا ورکر ناراض ہو کے گھر بیٹھ گیا تھا یا وہ اس نے رابطہ سے قطع تعلق کر لیا تھا پی ٹی آئی کے تنظیم سے, وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے. اس کو ایک غصہ, اس کو کی لہر اس کے اندر پیدا ہوئی ہے اور وہ ذہنی طور پہ اس وقت کا جلد از جلد انتظار کر رہا ہے کہ ہم راجہ ریاض سے اس چیز کا بدلہ لیں جو اس نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پر امید ہیں کہ جیسے جیسے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ووٹنگ کا ڈے قریب آئے گا, منہر فراکین کی واپسی شروع ہو جائے گی. کل یہ بھی خبریں آئیں کہ پنجاب کابینہ کے کچھ اہم وزراء نے راجہ ریاض صاحب سے رابطہ کیا, ان کو یقین دلایا کہ وہ پارٹی میں واپس آتے ہیں تو اسی عزت اور اسی احترام کے ساتھ ان کو پارٹی میں واپس لیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جانب ان کے ایک ایسے سٹیپ سے ورکر جو ہے وہ مایوس ہوا یا غصے میں آ گیا, اشتعال میں آ گیا, پھر وہی پارٹی دوبارہ اپنے کسی مقصد کے لیے ان کو واپس لے لیتی ہے, تو پھر یہ تو پارٹی بھی غلط نہیں کرے گی؟ جی بالکل, میں اسے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں, میرے خیال میں انسان کو زندہ رہنے کے لیے معاشرے میں سب سے اہم چیز کریڈیبلٹی ہے. چاہے وہ سیاست کا فیلڈ ہے, چاہے وہ کاروبار کا فیلڈ ہے, چاہے دوستی کا فیلڈ ہے. جب آپ کی کریڈیبلٹی پہ کویسچن مارک لگ جائے تو پھر آپ کی وہاں پہ سروائیول, باعزت سروائیول نہیں رہتی. راجہ ریاض صاحب کی ہسٹری دیکھ لیں, جتنی عزت پاکستان پیپلز پارٹی نے راجہ ریاض کو دی تھی, زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچا دیا اس کو, پنجاب لیول تک. ہی واز نیکسٹ ٹو چیف منسٹر, جی اپوزیشن لیڈر تھے, سینئر منسٹر رہے, سینئر صوبائی وزیر رہے. اگر ایک بندہ اس پارٹی کے ساتھ وفا نہیں کر سکا تو تحریک انصاف تو بات کی بات ہے. اس لیے اس سے, اس کے واپس آنے سے اگر آپ یہ کہیں کہ ورکرز کا غصہ ختم ہو جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر پارٹی ایسا کوئی فیصلہ کر لیتی ہے راج صاحب کو کہ جس بھی کمٹمنٹ کے ساتھ گئے, وہ بھی آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں, وہ پارٹی ان کو کوئی یقین دہانی کرواتی ہے, پارٹی ان کو واپس لے آتی ہے, جو بھی ریزن بنتی ہے, تو پھر آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے, پی ٹی آئی کا ووٹر کہاں پر کھڑا ہوگا؟ دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. ایک ہے ڈسپلن, اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو پارٹی پالیسی ہوگی ہم اس کو فالو کریں گے, کیونکہ وداؤٹ ڈسپلن کوئی نظام چلتا نہیں ہے. آپ کا ایک چھوٹا سا گھر ہو 5 سے 7 افراد کا, اس میں بھی ون ہیو ٹو بی ہیڈ آف دا فیملی, بالکل ٹھیک, ادروائز نظام نہیں چلتا. اسی طرح عمران خان صاحب ہمارے قائد ہیں, ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو تسلیم بھی کریں گے. اس سے بڑی بات آپ دیکھیں, میں نے آئی واز ٹکٹ کینڈیڈیٹ فار NA110, راجہ ریاض صاحب آگے, پارٹی نے ان کو ٹکٹ دے دیا, مجھے صوبائی اسمبلی کا دے دیا. راجہ ریاض صاحب نے, یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, الیکشن کمپین میں نون والوں کے ساتھ مل کے جلسے کیے ہیں. اچھا, یس, اور میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, اور ان 3 یونین کونسلوں کی تو میرے پاس فوٹیج بھی موجود ہے. یہ نورپور والی یونین کونسل, طارق کمبو صاحب چیئرمین تھے وہاں پہ اس وقت, انہوں نے اوپر بلہ اور نیچے شیر ایک ہی سٹیج سے جلسہ کیا. اسی طرح آپ کے ساتھ والی یونین کونسل گرین ٹاؤن والی, اور تیسرا راجہ ریاض صاحب کے گھر کے ساتھ والی یونین کونسل. یہ 3 یونین کونسلوں میں انہوں نے اپنے صوبائی اسمبلی کے بلے کے جو نشان پہ امیدوار تھے ڈاکٹر حسن مسعود, ان کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. تو آپ نے اس وقت پارٹی کو کمپلین نہیں کی؟ ہم نے بالکل کمپلینٹ کی, لیکن اس کے باوجود میرے پاس اس وقت راجہ ریاض صاحب کے مقابلے میں صاحبزادہ احمد رضا اپنے گھوڑے کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے تھے. انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ ہم بھی آپس میں, تو میں نے انہیں کہا کہ راجہ صاحب جو مرضی کریں, ہم نے بلے کے نشان پہ مہر لگانی ہے. چاہے وہ میرے خلاف وہ کمپین کر رہے تھے 3-4 حلقوں میں صوبائی اسمبلی کے, لیکن اس کے باوجود میں نے
اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کی منتیں کی ہیں جو ان راجہ ریاض کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ ہم نے بلے کے نشان پہ لوگوں کو الیکشن لڑ رہے ہیں, اور آپ وقتی طور پہ میری خاطر, عمران خان کی خاطر, ملک کی خاطر برداشت کریں, صبر کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آخر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو الزام لگ رہا ہے راجہ ریاض صاحب کے اوپر کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں اور وہ کروڑوں روپے لے کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپوزیشن کو سپورٹ کریں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے اندر ان چیزوں کا عمل دخل ہے, یا آپ کے خیال میں جو سیاسی بندہ ہے وہ سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے, حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے؟ اور راجہ صاحب جو 2-3 دفعہ بات کر بھی چکے ہیں مختلف انٹرویوز میں کہ وہ شاید اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑیں, انہوں نے صرف ایسی کسی کمٹمنٹ کے اوپر, اور جو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اوپر بلا اور نیچے شیر کی کیمپین کرتے رہے, کہ ایسی کسی کمٹمنٹ کے اوپر وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے. دیکھیں اس وقت سوشل میڈیا پہ میرے پاس بھی ایک نہیں کئی ذرائع سے یہ میسیج آیا ہے کہ راجہ ریاض نے 18 کروڑ روپے لیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 15 کروڑ روپے لیا ہے. رات, بلکہ پچھلی رات میں وہ حسب حال پروگرام دیکھ رہا تھا, وہاں پہ سہیل احمد صاحب جو بڑے ورسٹائل فنکار ہیں وہ ڈمی راجہ ریاض بنے ہوئے تھے, تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے 18 کروڑ روپیہ لیا ہے, تو انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. یہ نیشنل دنیا چینل پہ یہ پروگرام میں نے خود دیکھا ہے. لیکن وہ تو ڈمی تھے نا راجہ صاحب, تو نہیں. دیکھیں ڈمی میں میسیج دینا ہوتا ہے, اچھا ایک میسیج دینا ہوتا ہے نا پبلک کو. دوسری بات راجہ صاحب نے آج ڈسکلوز ہو رہا ہے, راجہ ریاض صاحب نے میری اطلاع کے مطابق سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا تھا. اس وقت بھی انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تھی. اچھا, وہ اس کمٹمنٹ کے اوپر کہتی ہے, بڑی بات کر رہے ہیں. جی میں بالکل ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. راجہ صاحب نے سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا, اور وہ بھی ایسی کسی کمٹمنٹ کے اوپر دیا پارٹی کے جو ہے وہ ٹکٹ کے لیے, نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے کیا, یا اس میں بھی کوئی پیسوں کا عمل دخل ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جو میری انفارمیشن ہے ٹکٹ کی کمٹمنٹ پہ, ٹکٹ کی کمٹمنٹ پہ. نون لیگ کے ٹکٹ کی کمٹمنٹ پر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیا انہوں نے. جی بالکل, نون لیگ کے ٹکٹ کی کمٹمنٹ پہ پیپلز پارٹی کو کے امیدوار کو اس لیے دیا کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم اکٹھے تھے, ایک ہی پلیٹ فارم پہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے, اور یوسف رضا گیلانی صاحب متفقہ امیدوار تھے. جی اپوزیشن کے. لیکن اب آ کے اس کو میچور, یہ تقریباً 2 ماہ پہلے ان کا باقاعدہ ایک تحریری ایگریمنٹ ہوا ہے. اچھا جی بالکل, جس میں یہ راج صاحب کو یقین دہانی کروائی گئی ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی گئی ہیں. اچھا, وہ بھی کوئی پتہ ہے آپ کو کہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں؟ دیکھیں یہ لیکن یہ تحریری ایگریمنٹ کی میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, اور جس میں ایٹ لیسٹ یہ تو بتا دیں کہ ٹکٹ کی شیورٹی ہے, جس میں انہوں نے حلف دیا ہے نون والوں کو. اچھا, کہ میں آپ کو آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. نون لیگ والوں نے ٹکٹ کی کمٹمنٹ کی ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ باقی جو چیزیں ہیں وہ آن ریکارڈ نہیں رائے ہوتی. جو پیسوں کا لین دین ہوتا ہے وہ چونکہ آن ریکارڈ کبھی بھی نہیں کسی پارٹی کی طرف سے بھی نہیں آتا, تو جو اس لیے اس کے بارے میں حتمی بات نہیں کر سکتا. وہ میری خبر کی بنیاد سوشل میڈیا کی انفارمیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, بڑی انٹرسٹنگ چیزیں انہوں نے کہیں. ایک تو یہ جو پوائنٹ کہ راجہ صاحب 2018 کے الیکشن کیمپین کے اندر ہی جو حسن صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کے جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے ان کے لیے کیمپیننگ کر رہے تھے, اوپر بلہ اور نیچے شیر کے نشان کا نعرہ تھا ان کا. اور اب جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو الیکشن تھا, پی ٹی اے کے ٹکٹ پر الیکٹ ہونے کے باوجود ڈاکٹر صاحب کے بقول راجہ صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو, جو اپوزیشن کے پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے, ان کو ووٹ دیا. تو اب ہلکے میں چلیں گے, لوگوں سے پوچھیں گے, لوگوں سے بات کریں گے, ان کا سینٹیمنٹ کیا ہے, پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ راجہ صاحب کے فیصلے کو کیسے دیکھ رہا ہے, اور نون لیگ کا ووٹر وہ راجہ صاحب کو ویلکم کرنے کو تیار ہے اس حلقے میں. مجھے یہ بتائیں, اس حلقے کی بات کریں, راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ پی ٹی اے کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کیا, ابھی بظاہر وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ سمجھتے ہیں, آپ چونکہ پی ٹی اے کے ووٹر ہیں, آپ ان کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ادھر چھتر کھائے گا, پھر ادھر آ جائے گا. اچھا, پھر ادھر آئے گا, پھر میں کہوں گا عمران کا اس میں دوبارہ ٹکٹ نہ دے.
मनेगा मौजूदा टाइम नहीं बाद मनेगा इंशाल्लाह ताला बाद मनेगा टाइम ही नांगे कहते कि ईदो बाद नहीं। तंबा फूकना नहीं तंबा फूक हो जाएगा खैर है लेकिन इमरान जिंदाबाद ही रहेगा ये हो आ जाएगा लेकिन ये एक गिरदार कौम है कभी पीपल पार्टी बढ़ता कभी PTI बढ़ता कभी काफ लीग इदा का राजा राज बेकार है कोई काम नहीं कराया ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਮੁਖਲਸ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚਾ ਵਾ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚਾ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾकिस्तान के खिलाफ मेरे साथ दोस्त मौजूद थे ये इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं वोटर्स हैं और बड़ी सख्त बातें भी की उन्होंने कहा कुत्ता भी खड़ा कर दें PTI के टिकट पे तो ये इसको आप सियासी अलमिया समझें या जो भी समझें कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन ये है लोग इस तरह के सपोर्टर्स हैं लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो फैसला करती हैं उनके अंदर इन वोटर्स की जो वर्कर है ख़ास तौर पे उसकी सोच को सामने नहीं रखा जाता पॉलिटिकल पार्टीज़ जो फैसला करती हैं वो अपना मुफाद अपने इलेक्टेबल्स को देख के करती हैं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब 2018 में वोट कास्ट किया आपने जी किसको वोट दिया? PMLN को अच्छा नून लीग को अभी किसको वोट कास्ट करेंगे? अभी भी इंशाल्लाह PMLN को करेंगे जितना भी आप सिनेरियो देख लें महंगाई देख लें या जितना भी चीज़ देख लें जितनी भी तरक्की याती काम हुए हैं वो PMLN के दौर में बहुत ज़्यादा हुए हैं साहब जो PTI के टिकट पे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में नून के टिकट पे लड़ सकते हैं आप देंगे? राजा साहब के बारे में तो मैं ये कहूँगा उतना गिरगट रंग नहीं बदलता जितना राजा साहब बदलते हैं तो अगर गिरगिट रंग नहीं बदलता आपने इतनी बड़ी बात कह दी पार्टी वोट टिकट दे देती है उनको फिर क्या पार्टी पहले तो बात ये सजेशन हम पार्टी को देंगे कि जो इतने सालों से 30-35 सालों से कोई वर्कर है काम कर रहा है आपके साथ आ रहा है ठीक है पार्टी के हर दुख सुख में उसके साथ है उसको लें। राजा साहब अगर आना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम आ जाएं कोई 10 साल 5 साल 10 साल अपनी लॉयल्टी शो करवाएं कि वो कितने के लॉयल हैं। अगर इमरान खान नाफिज कर दे तो हम उनके साथ हैं बशर्ते जमात नाफिज करेगी ये तो अल्लाह को पता है हर पार्टी ये कहती है वोट तो हम नवाज शरीफ साहब को भी इसी बात पर 10 साल देते रहे पीपल पार्टी को इस पर देते रहे और इमरान खान ने भी यही नारा लगाया उसने भी कुछ नाफिज नहीं किया अभी तो हम उसी को वोट देंगे जो इस्लाम का काम करेगा बस उसका बोला ठीक हो गया एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम मोहम्मद अनवर रहमानी। अच्छा अनवर साहब आपने 2018 में किसको वोट दिया? जी है भुट्टो को वोट दिया अब भी जी है भुट्टो को क्यों पाकिस्तान पीपल पार्टी जी है भुट्टो क्या वजह क्या है? जी हाँ जेल है हम वजह क्या है हम जेल है वो पीपल्स पार्टी ने क्या दिया? भुट्टो को आइन दिया 73 का आइन दिया ठीक है हाँ, और गरीबों को आइन दिया। अभी तो भुट्टो का खानदानी पीपल्स पार्टी में नहीं है अब तो ये खानदान पे खड़ा होगा। अच्छा ये जी है भुट्टो ये देखें ये पाकिस्तान पीपल पार्टी जी है भुट्टो ये दिखाए जी ये देखें जी है भुट्टो ये दिखाए जी चले जी है भुट्टो पीपल्स पार्टी के अच्छा ये एक और भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है जी आपका? अब्दुल गफार अब्दुल गफार साहब आपने किसको वोट दिया 2018 में? इमरान खान को आप किसको देना है? नून लीग को क्यों? इमरान खान से स्ट्रगल ही नहीं हो सका उसको कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आपको क्यों लगता है इमरान खान तो खुद ठीक है उनके वर्करों ने काम करना था वो किया ही नहीं उन्होंने बिल्कुल ही नहीं किया। आप इमरान खान साहब आपके ख्याल में फेल हो गए हैं? इमरान खान ही फेल हुआ उसके वजीर जो है ना वो सारे लोटे हैं। अच्छा ये राजा रियाज साहब भी वैसे उनकी टिकट पे इलेक्शन लड़ा था उन्होंने। शाह महमूद कुरैशी ने भी उनकी टिकट पे लड़ा था आज उनसे वजारत ले लें आप ठीक है वो भी लोटे हो जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए आपने क्या सोच के इमरान खान साहब को वोट दिया था? उन्होंने जो ख्वाब दिखाए थे मैं ऐसे कर दूंगा 2 माह में 3 माह में कर्जा उतार दूंगा ये कर दूं किया कुछ भी नहीं उन्होंने बस ख्वाब दिखाए उसके पीछे लाके हमने वोट दे दिया। अब आप नून लीग को क्यों वोट देंगे? वो तो पहले बड़ी दफा हुकूमत में रहे हैं। इनसे अच्छा करते हैं वो उनके वजीर कुछ काबिल हैं ये काबिल नहीं है इसके वजीर। चले ठीक हो गया पब्लिक ओपिनियन हमने कोशिश की आप तक पहुंचाए। पीपल्स पार्टी के वोटर्स भी हैं PTI के वोटर्स भी हैं नून लीग के वोटर्स भी हैं लेकिन शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने वोटर्स की आवाज़ नज़र नहीं आती। और अब आगे चलेंगे आगे चल के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे हलके का और विज़िट करेंगे देखेंगे कि क्या सोच क्या है हलके की। राजा साहब का जो खुसूसी तौर पे फ़ैसला है जिसमें अभी बज़ाहिर वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं इसको हलके का वोटर और उनका सपोर्टर कैसे देख रहे हैं। फिर अगर वो नून लीग से अगला इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात कर रहे हैं
تو نون لیگ کا جو ووٹر سپورٹر ہے کیا وہ راجہ صاحب کو ویلکم کرے گا یا نہیں, یہ آگے چلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں. جی اس وقت ہم سانس لینے کے لیے ذرا بیٹھے ہیں, ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ اللہ دیتا. اللہ دیتا. بھائی 2018 میں ووٹ کیا آپ نے؟ ہاں جی کیا, نون لیگ کو. اور اب ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ نون لیگ کو دیں گے ووٹ, بس ساری مرضی. اب مہنگائی تھوڑے سامنے دے لو, گھیو 460 روپے کلو ہو گیا, ہانڈی تو 300 روپیہ لگتا, ماڑا بندہ. ٹھیک ہے نا, تو آن کے دس لا. ٹھیک ہے نا. میری گل پوری سن لو پوائنٹ. انہوں نے کہا فیصلہ آبادی جذباتی بڑے نے. ہاں جی. راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن کو شاید نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑے. آپ ووٹ دیں گے راجہ صاحب؟ نہیں, لوٹا ایسا. پھر آپ نون لیگ کے کیسے ووٹر ہوئے؟ اسی انہوں نے ووٹ دیں گے, انہیں جگہ ہور کوئی ہوئے گا انہوں نے ووٹ لازمی دیں گے انشاءاللہ. نہیں دیں گے انشاءاللہ, نہیں دیں گے. راجہ صاحب ہوئے تو ووٹ ہی کاسٹ نہیں کریں گے. یہ ویسے ایک ایسا سینٹیمنٹ ہے جو شاید راجہ صاحب نے بھی نہ سوچا اور نون لیگ نے بھی نہ سوچا ہو. ایک اور بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد وسیم. وسیم بھائی 2018 میں کس کو ووٹ دیا آپ نے؟ ہم نے پکے نون لیگ کے ہیں ہم شروع سے ہی الحمدللہ. لیکن اس دفعہ راجہ جہاز نے جو کام کیا نا, اس کو لوٹے پڑنے چاہیے. لیکن ہم رانا افضل کو اگر نون لیگ ٹکٹ دے دیتی ہے ان کو تو ہم ان کو ووٹ ڈالیں گے نہیں. ہم نون لیگ رانا صاحب کو ڈالیں گے. رانا صاحب رانا افضل کے بیٹے. اگر نون لیگ راجہ صاحب کو ٹکٹ دیتی ہے ہاں جی, آپ نون لیگ چھوڑیں گے؟ ہم دیکھیں گے ہم کیا کرنا ہے, سوچیں گے. یہ سارے جو دوست ہیں ابھی تو نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں یار راجہ صاحب, وہ آپ پہ احسان کریں, آپ تک ان کو ووٹ بھی نہ دیں. یہ نا راجہ صاحب پتہ نہیں, ہمیں سمجھ نہیں لگی. یہ بدل کے کرپٹ لوگ ہیں, یہ کیوں ایسے کام کرتے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ یہ کچھ سمجھداری سے کام لیتے ہیں, یہ کابینہ بٹھاتی سب سے مشورہ کر کے چلتے. لیکن ہم جیسے اب دیکھیں گے کیا کرنا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. پبلک اوپینین آپ نے دیکھ لیا, اور عجیب سے سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے, جو ایک سوچ سمجھی جا رہی تھی کہ اب الیکٹیبلس کو بھی لوگ شاید ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, پارٹی ورکر ایکسیپٹ کر لیتا ہے. یہاں پر ابھی ہمیں ووٹر کی سوچ میں بڑا فرق جو ہے وہ محسوس ہوا. پی ٹی آئی کا ووٹر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ انٹیکٹ ہے. جو بہت کم ووٹرز ہمیں وہ ملے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا اور اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں خان صاحب کا ووٹ بینک موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف کا انٹیکٹ ووٹ بینک موجود ہے, جو آئندہ الیکشنز میں یقینی طور پر ان کو فائدہ بھی دے گا. لیکن اگر الیکٹیبلس کی بات کریں یا پیراشوٹرز کی بات کریں, ان کی پولیٹکس ہمیں کہیں نہ کہیں خاص طور پہ اس حلقے کی بات کریں تو وہ ہمیں ڈسٹرب ہوتی نظر آ رہی. پبلک اوپینین آپ نے دیکھا, اور اب اس کے بعد پارٹیز کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پبلک سینٹیمنٹ کے حساب سے ٹکٹس کا فیصلہ کرتی ہیں یا پھر وہ اپنی مرضی کرتی ہیں, اپنی کمٹمنٹس کے اکارڈنگ یا اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہیں. آج کے پروگرام سے اتنی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر ریاض خان اور بگ 7 کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سب دوستوں سے گزارش ہے ایک بار پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے. پاکستان زندہ باد.